के सीने में रह गई, जन्नत के नीज़ बन के मदीने में रह गई, फूलों का हुस्न हज़रत यूसुफ को मिल गया और खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। और सर में तेरी उल्फत का सौदा लिए फिरते हैं, दुनिया से अलग अपनी दुनिया लिए फिरते हैं। हूरों की तमन्ना कैसी, जन्नत की तलब क्या, हम तो होठों पे मदीने का चर्चा लिए फिरते हैं। ऐ काश इसे अपने दीदार से वो भर दें, एक उम्र से आंखों का कासा लिए फिरते हैं। दुनिया तो तरसती है काबे की ज़ियारत को ऐ फराज, हम तो दिल में अपने काबे का काबा लिए फिरते हैं। वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मोहतरम जनाब क़य्यूम साहब रनाज साहब, अल्लाह ताला का शुक्र है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है जिनकी तौफीक से आज हम इस खूबसूरत ज़िक्र की महफ़िल में शरीक हुए हैं। क़यामत के दिन कई लोग ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, फिर आपके करीब होंगे। लोग पूछेंगे या रब्बुल आलमीन ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरे और मेरे महबूब की ज़िक्र की महफ़िलों का एहतमाम करते थे, उस पर अपना माल उज़ार खर्च करते थे। जब भी एक दूसरे से मिलते मेरा और मेरे महबूब का ज़िक्र करते, इनके हर अमल में मेरा और मेरे महबूब का इश्क और मोहब्बत बसा हुआ था। ये वो लोग हैं हज़रीन मोहतरम, हम सब खुश नसीब लोग हैं। उस नबी की उम्मत है कि जिसने पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया, जिसने दरख्तों को कलमा पढ़ा दिया, डूबे हुए सूरज को वापस हटा दिया, चांद को दो टुकड़े करके दिखा दिया, ज़रे को पहाड़ बना दिया, कतरे को समंदर बना दिया और पत्ते को गुलिस्तान बना दिया। और ये गुलिस्तान तब भी बना रहेगा जब हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ वफ़ा करेंगे, आपकी बात के साथ वफ़ा करेंगे, आपकी आदत के साथ वफ़ा करेंगे। क्योंकि जो हुज़ूर की आदत है वो रब की इबादत है। जो हुज़ूर की आदत है क़य्यूम साहब, वही रब की इबादत है और कोई इबादत नहीं। ईमान क्या है? ईमान फ़कत मोहब्बत रसूल का नाम है। और जिस शख्स के दिल में अगर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, वो सब कुछ तो हो सकता है लेकिन मोमिन नहीं हो सकता। क्योंकि मोमिन होने के लिए दिल में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का होना ज़रूरी है। और जिसके दिल में जितनी ज़्यादा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, उसका दर्जा अल्लाह के नज़दीक उतना ही बुलंद होगा। और अगर किसी को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, तो दोस्तान मोहतरम ना उसको इस्लाम से मोहब्बत है, ना कुरान से मोहब्बत है और ना ही रहमान से मोहब्बत है। क्योंकि हुज़ूर की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों की बुनियाद है। अगर हुज़ूर से मोहब्बत होगी तो इस्लाम से मोहब्बत होगी, हुज़ूर से मोहब्बत होगी तो कुरान से मोहब्बत होगी, हुज़ूर से मोहब्बत होगी तो रहमान से मोहब्बत होगी। हम कहते हैं ना, अब पूरी कायनात अल्लाह से मोहब्बत करती है क़य्यूम साहब। हम कहते हैं या अल्लाह तुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, रब फरमाता है मेरे महबूब से मोहब्बत करो, वही मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। या अल्लाह तेरी अताअत करना चाहते हैं, रब फरमाता है मेरे महबूब की अताअत करो, वही अताअत मेरी अताअत है। या अल्लाह तेरे बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं, रब फरमाता है मेरे महबूब के बताए हुए रास्ते पे चलो, वही रास्ता मेरा रास्ता है। या अल्लाह तेरी इबादत करना चाहते हैं, अब इबादत किसकी है मैनाज साहब? अल्लाह की। या अल्लाह तेरी इबादत करना चाहते हैं, रब फरमाता है जो मेरे महबूब की आदत है वही मेरी इबादत है। जो मेरे महबूब की आप देखें इस्लाम के जितने भी इरकान हैं उनकी कबूलियत का दार और मदार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत पर है। अकीदा तौहीद भी इसी से और अकीदा आखिरत भी इसी से है। आप देखें ना, ला इलाहा एक ज़िक्र है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़िक्र है। जिस ज़िक्र के साथ फ़िक्र नहीं उस ज़िक्र का कोई फ़ायदा नहीं, जिस इल्म के साथ अमल नहीं उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं, जिस दौलत के साथ बरकत और सखावत नहीं उस दौलत का कोई फ़ायदा नहीं, जिस नेकी और इबादत के साथ खुशू और खुशू नहीं उस नेकी और इबादत का कोई फ़ायदा नहीं, और जिस ज़िंदगी में अल्लाह रसूल की इताअत और बंदगी नहीं उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, और जिस ज़बान पे ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा नहीं उस ज़बान का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि ज़बानों में सबसे खूबसूरत ज़बान वो है जो मुस्तफ़ा का जिक्र करती है, कानों में सबसे खूबसूरत कान वो हैं जो मुस्तफ़ा का जिक्र सुनते हैं, अल्फाजों में सबसे खूबसूरत अल्फाज वो हैं जो मुस्तफ़ा के जिक्र के लिए चुने जाते हैं, घरों में सबसे खूबसूरत घर वो हैं जहाँ जिक्र मुस्तफ़ा की महफ़िलें होती हैं, इंसानों में सबसे खूबसूरत इंसान वो हैं जो मुस्तफ़ा की जिक्र की महफ़िलों का एहतमाम करते हैं। मोमिन वो है दोस्तान मोहतरम, मोमिन वो है जो कायनात से बढ़कर हर चीज़ से बढ़कर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत करे। अब देखिए इंसान फितरी तौर पे अपने वतन से, अपने घर बार से, अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से,
اپنے کاروبار سے محبت کرتا ہے نا قیوم صاحب, لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اپنی ہر خواہش کو, اپنی ہر محبت کو, اپنی ہر چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کیا گیا. حضور کی جو اپنا سب کچھ حضور کی محبت پر قربان کرتا ہے وہ مومن کہلواتا ہے. دیکھیں دنیا کی ہر چیز کی محبت اللہ سے دور کرتی ہے, یہ پکی بات ہے. ہم تجربہ کرتے رہتے ہیں نا سارا دن, دنیا کی ہر چیز کی محبت کیا کرتی ہے, اللہ سے دور کرتی ہے. صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میرے محبوب ساری کائنات مجھ سے محبت کرتی ہے, لیکن میں اس سے محبت کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کسی نے پوچھا نا آپ کو اتنا مرتبہ اور مقام ملا ہے, آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے کسی عمل کے بدلے میں نہیں ملا بلکہ یقین کے بدلے میں ملا ہے, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی پہلی تصدیق سیدنا حضرت ابوبکر صدیق. ایک دفعہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ معراج پہ کون گیا تھا آسمان پہ؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ وہ آخری مقام تک آپ کے ساتھ گئے کہ یون صاحب آخری مقام تک ساتھ گئے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, وہ ایک حد پہ جا کے رک گئے, اگر اس سے آگے جاتے تو وہ جل جاتے, آگے جاتے تو جل جاتے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو آخری مقام تک آپ کے ساتھ جاتا. سرکار نے فرمایا تو جل جاتا. فرمایا یا رسول اللہ آپ کا دامن پکڑا ہوتا تو مجھے کس نے جلانا تھا؟ آپ کا دامن پکڑا ہوتا, کیونکہ عاشق ہر کوئی بڑھتا پر عاشق بڑھتا مر کے, زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پڑھ کے. عشق جنا خرید نہ کیتا ہے ہمیں آپ گتھے, عشق کے بعد محمد بخشا کیا آدم کیا کتے. اور عشق تیرے دی نہر وگدی وچ تردیاں کرما والیاں, کئی کوجیاں لنگ پار گئیاں کی رومن شکلاں والیاں, کہ شکلاں ویکھ کے بھلی نہ باہروں لال تے اندروں کالیاں, غلام فریدا چاہ بالا ایوا والیاں تے لیکھاں والیاں. اور مدینے کا جو عاشق ہے کرینے سے اٹھے گا, جو مناسب نگینہ خزینے سے اٹھے گا. محبت کھینچ لیتی ہے محبت کرنے والوں کو, عاشق جہاں کہیں بھی دفن ہو مدینے سے اٹھے گا. عاشق اور دفن ہو مدینے سے اٹھے گا. اور عشق کے ملک میں بازار کو بھرتے دیکھا, صبر مہنگا تھا درد کو سستے دیکھا. جسے دیکھا تیرے عشق میں جلتے دیکھا, لوہا کیا چیز ہے ہم نے تو پتھر کو بھی پگھلتے دیکھا. اور سونے کا ایک ذرہ من لوہے پہ بھاری. اعظم صاحب سونے کا ایک ذرہ سمجھ آ رہی ہے, سونے کا ایک ذرہ من لوہے پہ بھاری, عاشق کا ایک سجدہ زائد کی عبادت ساری. اور کافر ڈرتا ہے کہ جہنم جلا نہ دے, کافر ڈرتا ہے کہ جہنم جلا نہ دے, اور جہنم ڈرتی ہے کہ عاشق آگے بجھا نہ دے. جہنم ڈرتی ہے مناسا کہ عاشق آگے بجھا نہ دے. سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے سے کسی نے پوچھا کہ آپ میدان جنگ میں دیوانہ وار لڑتے ہیں, آپ نے میدان جنگ کو بچوں کے کھیل کا میدان سمجھا ہوا ہے, آپ کو موت کا ڈر نہیں لگتا, خوف نہیں آتا؟ تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے موت کا خوف نہیں آتا نہ ڈر لگتا ہے. تو کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیری موت مسجد میں ہوگی, میدان جنگ میں تجھے کوئی نہیں مار سکتا, جس کو بھی مارے گا تو مارے گا. مطلب بات یقین کی ہے, بات کس کی ہے؟ یقین کی ہے. ایک شخص کو پیاس لگی, کنویں کے پاس گیا, بس ایک دو واقعے سنا کے اجازت چاہوں گا. کنویں کے پاس گیا تو دیکھا پانی کافی گہرا, بات یقین کی ہے. آج ہمارا یقین نہیں ہے. تو کنویں کے پاس گیا, اس نے جب دیکھا تو پانی کافی نیچے تھا قیوم صاحب, تو اس نے ادھر ادھر دیکھا, اس نے سوچا کہیں سے رسی اور ڈول لے کے آؤں اور پانی نکال کے پیوں. وہ چل پڑا ایک طرف کہ کہیں سے رسی اور ڈول لے کے آؤں. تو جب تھوڑا سا آگے گیا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک ہرن کنویں کے پاس آ رہی تھی. وہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگا. جب وہ کنویں کے پاس ہرن آئی, اس نے ہرن نے ایک دفعہ نیچے دیکھا, دوسری طرف آسمان کی طرف دیکھا, سمجھے نا. تو جب پھر مڑ کے نیچے دیکھا پانی سارا اوپر آ گیا. ہرن نے پانی پیا, پیاس بجھائی اور چلی گئی. وہ شخص اب کھڑا دیکھ رہا تھا, اس نے کہا یار پانی تو اب اوپر آ ہی گیا ہے, تو جا کے پانی پی لوں. جب پانی پینے لگا, پاس گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ یا اللہ اس جانور کے لیے پانی نیچے آ گیا اور میرے لیے پانی اوپر آ گیا, اور میرے لیے پانی پھر نیچے چلا گیا.
تو آواز آئی کہ اس کا سارا دھیان اور یقین ہمارے اوپر تھا، تیرا سارا دھیان اور یقین رسی اور ڈول پہ تھا، جا رسی اور ڈول لے کے اور آن کے پانی نکال کے پی۔ وہ مولانا روم نے واقعہ لکھا ہوا، آپ نے قیوم صاحب نے سنا ہوگا کہ کوئی مولوی تقریر کر رہا تھا تو کہتا تھا بسم اللہ پڑھ کے تو دریا بھی راستہ دے دیتا ہے، تو کوئی گڈریا تھا بکریاں چلانے والا، ہاں قیوم صاحب سنا ہے نا؟ تو وہ مطلب بکریاں لے کے روزانہ اب اس نے کام شروع کیا، دریا سے پار جا رہا آ رہا جا رہا ہے۔ وہ ایک دن مولوی صاحب جو ہے نا وہ جانے لگے نا، تو انہوں نے وہ کہتا ہے چلے نا جی آپ آئے نا مولوی صاحب، کہتا ہے یار کوئی رسی وسی لے آؤ ڈوب نہ جانا۔ کیوں؟ اس کا یقین کا عمل تھا، حالانکہ سنا اسی سے تھا، سنا اسی سے تھا، تو کہنے لگا آپ ہی نے تو کہا جا بسم اللہ کر کے تو راستہ دے دیتا ہے، تو میں تو آتا جاتا ہوں تو آپ بھی چلے نا، تو کہتا ہے نہیں، تو وہ واقعی ڈوب گیا کیونکہ اس کا یقین کامل نہیں تھا، اس کا یقین۔ مجھے تبلیغی جماعت والوں نے قیوم صاحب ایک واقعہ سنایا، آئے تو انہوں نے مطلب یہ واقعہ سنایا، کہتے ہیں ہم گئے تبلیغ کرنے کے لیے پتہ نہیں کسی جگہ بہرحال جہاں بھی گئے، تو کہتے ہیں وہاں ایک غیر مذہب تھا، وہ 2-4-5 دن ہماری باتیں سنتا آ کے پاس ہمارے بیٹھتا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کہا کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو، ہم نے اسے مسلمان کر دیا۔ اب ہم نے اسے کہا کہ پہلا کام اب تو نے یہ کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، پہلا کام کلمہ پڑھ کے اب تو مسلمان ہو گیا، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ نماز پڑھنے لگا تو ان کے ساتھ پڑھتا، لیکن اس نے ویسے پوچھا، دیکھیں جو غیر مذہب ہے وہ 100 سوال کر سکتا ہے قیوم صاحب، دین کے بارے میں 100 سوال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کہا آپ یہ سجدے میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ سجدے میں زمین پہ سر رکھتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ تو ایک نے کہہ دیا بھائی ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ اس نے کہا جی میں نے تو سنا خانہ کعبہ دیکھنے کے لیے بڑا پیسہ لگانا پڑتا ہے، بڑی تکلیفیں کاٹنی پڑتی ہے، تو یہ بڑا آسان ہے کہ مطلب سجدے میں جاؤ تو خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ اب اس کا یقین کامل تھا، کہنے والے کا نہیں تھا، کہنے والا اس مولوی بھی کس طرح تھا کہ بسم اللہ پڑھو، ہیں؟ اچھا، اس نے کیا کیا، نماز شروع کر دی، سجدے میں جاتا، اب سارے لوگ امام کے ساتھ اٹھاتے، یہ سجدے میں تھوڑی دیر زیادہ رہتا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سوچا کہ چلو یار ایک نماز تو اس نے پڑھی ہے، تو دوسری نماز میں اس کو سمجھائیں گے کہ آپ امام کے ساتھ اٹھا کرو، وہ تم کافی دیر رہتے ہو سجدے میں، تو دوسری انہوں نے کہا چلو اس کو 5 پڑھنے دو نا، تو رات کو آرام سے بٹھا کے سمجھائیں گے۔ اب رات تک اس نے ایسے ہی نمازیں سجدے میں لیٹ اٹھتا تھا، تو رات کو انہوں نے کہا جی آپ باقی نمازیں شمازیں آپ کی ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کیا، لیکن آپ سجدے سے ذرا مطلب دیر سے اٹھتے ہیں، جلدی اٹھ جایا کریں امام کے ساتھ۔ تو جو جملہ اس نے کہا یہ سننے والے ہیں، اس نے کہا آپ پرانے مسلمان ہیں، آپ کو جلدی خانہ کعبہ نظر آ جاتا ہے، میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، مجھے ذرا دیر سے نظر آتا ہے، جب نظر آتا ہے تو میں پھر سر اٹھاتا ہوں۔ مطلب یہ بات یقین کی ہے، بات کس کی ہے؟ یقین کی ہے۔ جب تک یقین کامل نہیں ہوگا نا تو کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، یہ پکی بات ہے۔ یقین کامل نہ ہو تو کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ تو بس دیکھیں دوستان محترم، کتب نما ایک آلہ ہے، کتب نما، کیونکہ عاشقوں کی محفل ہے نا، تو عشق کی باتیں کرنی ہے نا، ناز صاحب قیوم صاحب، کیا خیال ہے؟ تو کتب نما ایک آلہ، اور اس کی خاصیت کیا، اس کو آپ جہاں کہیں لے جائیں اس کی سوئی شمال کی طرف رہتی ہے، اس کو آپ انگلستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، سوڈان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، جاپان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، تائیوان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، لبنان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، یونان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، ایران میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، افغانستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، پاکستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، شام میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، مسقط اور عمان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، دبئی شارجہ اور عجمان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف، مختصر کہ اس کو آپ جہاں کہیں لے جائیں اس کی سوئی شمال کی طرف رہتی ہے۔ عاشق وہ ہے، مومن وہ ہے، حضور کا سچا غلام وہ ہے کہ ہند میں ہو یا سندھ میں جہاں کہیں ہو اس کے دل کی سوئی مدینہ کی طرف ہو، اور زبان کی سوئی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی طرف ہو۔ اور بس آخری کے علامہ اقبال سے کسی نے کہا کہ تیرے شعروں میں بڑی مٹھاس ہے، ہر آدمی پڑھتا ہے سنتا ہے اسے بڑا مزہ آتا ہے۔ تو حالانکہ اقبال غالب کو اپنا استاد مانتا تھا قیوم صاحب، ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ نیٹ کھول کے دیکھیں کہ یہ لکی چھپی بات نہیں ہے، ہر مولوی جس مسلک کا ہے اس کو جب تک اقبال کو نہیں پڑھے اس کی تقریر نہیں مکمل نہیں ہوتی۔ آپس میں مولویوں کے 100 اختلاف ہیں، دین پر 100 اختلاف ہیں، قرآن پہ 100 اختلاف ہیں، ایسے آئے یا نہیں قیوم صاحب؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن کلام اقبال میں کوئی اللہ کی شان دیکھے کیسا مومن ہے، کیسا سرکار کا غلام ہے۔ جی قیوم صاحب، زندگی پر فتوے صحیح اور آخر میں ہیں۔ ہاں، ظاہر اتفاق نظر میں مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں۔ اچھا،
تو انہوں نے کہا کہ تیرے شعروں میں اتنی مٹھاس ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا میں نے پہلے 1.25 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھا، پھر شعر کہا، یہ ساری مٹھاس درود پاک کی ہے۔ پڑھ کر درود ان پر معطر میں ہو گیا، پاکیزہ کر گیا مجھے رشتہ حضور کا۔ اور بس اس شعر کے ساتھ کہ نہ میں رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ بادشاہ، نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں، ہے تیرے خیال کا معجزہ، مجھے اس سے بڑھ کے ملے گا کیا، ہے جمال آمد مصطفیٰ، تیری روشنی کا اسیر ہوں، تیرے نقش پاک کے طفیل ہی مجھے روشنی کے نگر ملے، ہے جو خاک تیرے دیار کی، میں اسی کا عشر اشیر ہوں، میرے پاس ساغر جم نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں، ہے جو ناد آمد مصطفیٰ، یہی در حسن ہے نجات کا، میں غلام سید مرتضیٰ، میں گدائے شاہ کبیر ہوں، نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ بادشاہ، نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں۔ اور محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالا ہے، ہجوم صاحب، محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالا ہے، جسے قدرت نے جنت کے حسین سانچے میں ڈھالا ہے، یہ وہ مٹی ہے جس میں آپ کے قدموں کی خوشبو ہے، یہاں پر سانس لے لینا بھی عبادت سے بالا ہے، اور یہی اعزاز ہے میرا، بس اسی پر ناز کرتا ہوں، غلام مصطفیٰ ہونا میرا حوالہ ہے۔ اور جو جاؤ جلال کے لیے جیتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں، جو جاؤ جلال کے لیے جیتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں، جو خود و خال کے لیے جیتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں، جو مال و ملال کے لیے جیتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں، جینا تو ان کا جینا ہے جو عشق مصطفیٰ کے لیے جیتے ہیں، اور اٹھ کے ابز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔